अस्सलाम वालेकुम। कुराए अर्ज़ में कुतुब शुमाली के आखिरी मुल्क नॉर्वे के एक छोटे से शहर यस्साइम से डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज 16 नवंबर 2021 है और दिन मंगल है। बाहर का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला अबर आलूद है। मंगल का हुक्मरान सैयारा मरीख यानी कि मास है। मरीख से मंसूब रंग सुर्ख और नंबर 9 है। सुर्ख रंग हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला रंग है और नंबर 9 को तो नंबरों का बादशाह समझा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। मैथमेटिक्स में नंबर 9 की क्या अहमियत है और ये किन अजीबोगरीब खसूसियात का हामिल है, इस पर बात मैं फिर किसी ब्लॉग में करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 से मंसूब खसूसियात का हल्का सा जिक्र आज भी होगा। पहले बात करते हैं लड़ाका तैयारे मरीख की। मरीख भी ज़ोहरा की तरह ज़मीन का हमसाया है, लेकिन छोटा सा हमसाया। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा तो आप सब जानते हैं कि अतारद है। उसके बाद मरीख का नंबर आता है। मरीख का एक दिन हमारे एक दिन और 37 मिनट के बराबर है, जबकि इसका एक साल 687 दिन का है। अपने रस्टी रेड कलर की वजह से इसको सुर्ख सैयारे या रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इस सुर्ख रंग की वजह मरीख की सतह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी है। ज़मीन की तरह मरीख भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। हमारा हमसाया होने के साथ साथ इसकी काफ़ी खसूसियात हमारी ज़मीन से मिलती हैं। पिछली 1 सदी से ज़्यादा अरसा से इंसान मरीख पर ज़िंदगी के आसार जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर की कामयाब लैंडिंग हुई है और इंसान बिलाखिर इस सवाल का जवाब जानने में कामयाब हो जाएगा कि क्या सुर्ख सैयारे पर कभी हयात थी। साइंस फिक्शन की बात और है, लेकिन हकीकत में क्या हरे रंग के एलियंस मरीख पर कभी आबाद थे या नहीं, इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। परसेवरेंस मिशन और नासा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जज़ीरो क्रेटर वो जगह है जहां मरीख पर अगर कभी कोई हयात थी तो उसका सुराग मिल सकता है। परसेवरेंस अपने बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मरीख पर बायो सिग्नेचर्स का सुराग लगाने के लिए हमा वक्त डाटा और सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। परसेवरेंस अगर मरीख पर हयात का सुराग ना भी लगा पाया तो कम अज़ कम अपनी वापसी पर इतना मवाद लेकर आएगा जो इंसान को मरीख, उसकी तारीख़ और उसकी एवोल्यूशन के बारे में जानने में बहुत मावन साबित होगा। ये तो थी कुछ बातें मरीख सैयारे या सुर्ख सैयारे की। अब चलते हैं मरीख की एस्ट्रोलॉजी की तरफ। मरीख से मंसूब 2 सन साइंस हैं, एरीज़ और स्कॉर्पियो। फर्स्ट अटैम्प्ट में एरीज, स्कॉर्पियो और मार्स का जहन में आते ही जो लफ्ज़ दिमाग में आता है वो है लड़ाका, खून खराबा। जैसा कि खुद मार्स का नाम भी लड़ाई के रोमन गॉड के नाम से मंसूब है। लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, जंगो जदल, अग्रेशन, ये सब चीज़ें मार्स और मंगल के साथ मंसूब की जाती हैं। मैं पाकिस्तान के एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानती हूँ जो अपनी तहरीरों में कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मसाइल और खून खराबे की वजह मंगल के रोज़ ज़बीहा पर पाबंदी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में गोश्त का जो नागा मंगल बुध को किया गया है, इसमें मंगल की पाबंदी को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खूनी सैयारे के लिए मंगल को खून बहाना ज़रूरी है, वरना बहुत सारा रायगां खून बह जाएगा। याद कीजिए 16 दिसंबर 2014, द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सानहा पेशावर, मासूम बच्चों के स्कूल में कत्लेआम। अभी चेक कर लें, ये मंगल का दिन था। इस सानहे के बारे में मैं एक भी लफ्ज़ बोलने की अपने अंदर हिम्मत और सकत नहीं पाती हूँ। अगर मैंने एक भी लफ्ज़ बोला तो आंसुओं का ऐसा सैलाब आएगा कि मैं अपनी बात को जारी नहीं रख सकूँगी। और इससे भी अगर 13 साल पीछे चले जाएं, 11 सितंबर यानी कि 9/11/2001, जिसने दुनिया की पिछली 20 साल तारीख़ बदल कर रख दी है। ज़िम्मेदार कौन, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती,
لیکن انسانیت کا قتل تو وہاں بھی ہوا۔ ایک بار پھر چیک کر لیں دن کیا ہے، ٹیوزڈے 9/11/2001۔ تاریخ میں اور اس کے بعد منگل کو کیا کیا کچھ ہوا، کتنی جنگیں ہوئیں، اس کی تفصیلات کے لیے اس وقت نہیں ہے، لیکن منگل اور مریخ کی تاریخ بڑی خونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دراصل مریخ کی انرجی میں بہت زیادہ اگریشن ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بلا شبہ خون خرابے، غصے اور لڑائی جھگڑے پر ہی ختم ہوتی ہے، لیکن اگر اس بے سدھ گھوڑے کو تھوڑا سا ٹیم کر لیا جائے تو تقریب کا یہی جذبہ تعمیر میں بھی بدل سکتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے اپنی کتاب شہر آذر میں لکھا ہے، جس کو افراد نے تخریب بنا رکھا ہے، جس کو افراد نے تخریب بنا رکھا تھا، در حقیقت وہی تعمیر کی بنیاد بھی ہے۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شاید منگل اور مریخ کی انہی خصوصیات سے بچنے کے لیے پاکستان میں بہت سارے گھروں میں باقاعدگی سے ہر منگل کو سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جاتا ہے اور اس پانی کو دیواروں پر چھڑکایا بھی جاتا ہے۔ لیکن مریخ اور منگل کی انرجی بہت سارے پازیٹیو کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ مثلاً کیا یہ اتفاق ہے کہ امریکہ کے سارے انتخابات نومبر کے پہلے منگل کو ہوتے ہیں؟ کوئی بھی انتخابات اٹھا کر تاریخ چیک کر لیں، نومبر کا پہلا منگل۔ امریکہ جو اس وقت پوری دنیا کی واحد سپر پاور بنا بیٹھا ہے، جس کا صدر اپنی کرسی پہ بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کرتا ہے، امریکی عوام اس کو منگل کے دن منتخب کرتے ہیں۔ پامسٹری کے مطابق بھی آپ کی ہتھیلی میں مریخ کے 2 ماؤنٹ ہیں، مریخ مثبت اور مریخ منفی، اور ان کے درمیان میں مریخ کا میدان۔ مریخ مثبت یا انر مارس کے نمایاں ابھار والے لوگوں میں حوصلہ، بہادری، مسلسل جدوجہد اور کچھ کر گزرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ماؤنٹ اوور ڈیولپڈ ہو جائے تو اگریشن میں بدل جاتا ہے۔ مریخ منفی یا آؤٹر مارس سے آپ میں سیلف کنٹرول اور انڈیورنس آتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں آؤٹر مارس یا مریخ منفی کا ابھار نمایاں ہے تو آپ مستقل مزاج، نقصان اور تباہی کو روکنے والے، سہارا دینے والے اور خطروں سے بے خطر انسان ہیں۔ اگر یہ اوور ڈیولپ ہو جائے تو آپ میں حوصلے کی کمی ہے۔ اگر یہ بالکل فلیٹ ہو جائے تو آپ تنک مزاج اور شارٹ ٹیمپرڈ اور استقامت سے محروم انسان بن جائیں گے۔ مریخ کا میدان نارملی گہرائی میں ہوتا ہے۔ اگر یہ مناسب ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر بہت ہی زیادہ گہرا ہے تو پھر آپ میں توانائی کی کمی ہے اور زندگی میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ آج میرا مقصد پامسٹری پر بات کرنا ہرگز نہیں ہے، لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم منگل اور مریخ کی توانائی کو بھرپور طریقے سے اور مثبت کام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اب آتے ہیں مریخ کے نمبر 9 کی طرف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 9 نمبر تمام نمبروں کا بادشاہ ہے۔ اس میں بیک وقت دونوں انتہاؤں کی خصوصیات ہیں۔ 9 کے جتنے بھی ملٹیپلز لے لیں آپ، وہ آخر میں ریڈیوس ہو کر پھر 9 ہی بن جاتے ہیں۔ ابھی 9 کا پہاڑا لکھیں، یعنی کہ 9 کا ٹیبل، 9، 18، 27، 36، 45، 54، 63، 72، 81، 90 اینڈ سو آن۔ اب ان تمام اعداد کو آپس میں جمع کریں تو آپ کو ہمیشہ 9 ہی ملے گا، تقسیم کریں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو 9 ہر حال میں اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے، کیمسٹری کی نوبل گیسز کی طرح۔ اب اگر آپ کسی عدد میں 9 کو جمع کریں تو جواب میں پھر وہی عدد حاصل ہوگا جیسے کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ فار ایگزامپل 49، 59، 109، بالکل ایسے ہی جیسے ان میں 0 جمع کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 9 کا نمبر بیک وقت کمپلیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور نتھنگنس کو بھی، ایک سائیکلک طریقے سے۔ جہاں یہ ایک سائیکل کو مکمل کرتا ہے تو وہیں پر
نئے آغاز کے لیے راہیں بھی ہموار کر دیتا ہے۔ مسلسل سفر، دائروں کا سفر، آغاز سے انجام تک۔ نمبر 9 والے لوگ ججمنٹل اور بائسڈ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر چھوٹی چیز میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ہر چیز کو ویلیویبل اور ورتھی سمجھتے ہیں۔ 9 کی مثبت خصوصیات میں سپورٹیو ہونا سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کا نرم دل بہت ساری سہارے کی تلاش روحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ نمبر 9 جانتا ہے کہ کار حیات کیسے چلتا ہے اور مشکل وقت کو کیسے فیس کرنا ہے۔ ہر امتحان اور مشکل کی گھڑی ان کو نصیحت آموز سبق دے جاتی ہے۔ مشکل وقت میں یہ دوسروں کے لیے بہت کمفرٹ اور ہیلنگ کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 9 سے منسوب میرے ذہن میں ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ میرے بہت قریبی بھی ہیں، لیکن اس وقت میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ہیں وجہ وجود کائنات کی نور چشم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے لیے میں اس وقت صرف یہ کہوں گی کہ اگر آج ہم تک اس نور کی کرنیں پہنچی ہیں تو ان میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار اور قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بی بی فاطمہ کی ذات اقدس اور انسانیت پر ان کے احسان کے بارے میں اگر میں بات شروع کر دوں گی تو کئی بلاگ کرنے پڑیں گے، انشاءاللہ ان پر بات ہوگی ضرور۔ فی الحال میں منگل اور مریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہوں گی کہ کارزار حیات میں منگل کی پریکٹیکل انرجی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہماری پرسنالٹی میں نیت اور اقوال کے بعد کردار اور اعمال کی اہمیت کے پیش نظر منگل کو میں نے اسلامی اوامر و نواہی اور شخصیت کے مختلف مثبت اور منفی ٹریٹس کے بارے میں بات چیت کے لیے مختص کیا ہے۔ مریخ سے منسوب حوصلہ، جرت، بہادری اور نمبر 9 کو اور اس کی حب انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں لڑی گئی ایک جنگ اور ایک عہد اور اس کی پاسداری سے متعلق بات کروں گی، یعنی حرب الفجار اور حلف الفضول۔ اوکاز کے میلے پر معمولی لڑائی سے پھوٹنے والی جنگ حرب الفجار میں قریش کی طرف سے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ ضرور لیا، لیکن کسی کو خود کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، صرف تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ قتل و غارت اور خون گیری میں شرکت نہ کرنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہ جنگ لڑائی کے لیے حرام مہینوں میں لڑی گئی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنے لڑکپن اور جوانی میں بھی اعلان نبوت سے بہت پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون خرابے اور جنگ و جدل کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اسی خون خرابے سے بچنے کے لیے، ظالم کو روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا۔ حلف الفضول کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ چکے تو حلف الفضول کا یہ عظیم معاہدہ انجام پایا اور آپ بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ واقعہ آخری حرب الفجار، حلف الطیبین اور حلف الاحلاف کے بعد رونما ہوا۔ حلف کے معنی ہیں دو یا دو سے زیادہ افراد یا گروہوں کا ایک دوسرے کی مدد، معاونت اور ایک دوسرے کے ساتھ متفق اور ساتھ رہنے کا معاہدہ کرنا ہے۔ اس حلف سے پہلے بھی عربوں میں بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، جیسے حلف الطیبین، حلف العقبہ وغیرہ، جن کی تفصیل تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ مورخین کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے اس معاہدے کی تجویز پیش کی اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ اس معاہدے میں بنو ہاشم، بنو اسد، بنو تمیم اور بنو زہرہ کے سردار، بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ آب زمزم میں ڈبو دیے اور باہمی طور پر یہ عہد کیا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور منکرات سے لوگوں کو روکیں گے۔ معاہدہ حلف الفضول کو حلف الفضول کہنے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق اس معاہدے میں
3 افراد ایسے تھے جن کا نام فضل تھا اور فضل کی جمع فضول، اس وجہ سے فضول کہا جاتا ہے۔ بعض دیگر کے مطابق چونکہ حلف الفضول حلف الطیبین اور حلف الاحلاف کے بعد منعقد ہوا اور ان 2 معاہدوں کے علاوہ تھا اور یہ ان پر اضافہ تھا، چنانچہ اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ بعض کے مطابق کہ اس دن تک جزیرہ عرب میں انجام پانے والے تمام معاہدوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتا تھا، اور یہ کہ اس کو ایسے افراد نے منعقد کیا جو صاحب فضیلت تھے، لہٰذا اس وجہ سے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ واقعہ حلف الفضول کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو زبید یا بنی اسد بن خزیمہ کے ایک صاحب ذیقعد کے مہینے میں مکہ آئے اور انہوں نے عاص بن وائل سہمی سے اپنا تجارتی مال فروخت کیا۔ عاص نے قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول شروع کر دی اور ظلم و انکار پر اتر آیا۔ چنانچہ اس مسافر نے ٹھیک اس وقت جب قریش صحن کعبہ میں بیٹھا کرتے تھے، بوقیس کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی کہ ایک مظلوم شخص کی پونجی لوٹ لی گئی ہے۔ جب اس کی صدائے آہ و فغاں زبیر بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے سنی تو ان سے رہا نہ گیا اور وہ اس کی مدد کو پہنچے اور آس سے سامان واپس لا کر اس مسافر کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد مستقبل میں اس قسم کے ظلم اور ناانصافی کے سدوباب کے لیے لوگوں کو اس معاہدے کی طرف دعوت دی۔ یوں یہ عظیم معاہدہ انجام پایا۔ یہ اتنا اہم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے بعد عرب جاہلیت میں کیے جانے والے تمام معاہدوں کو ختم کر دیا، سوائے اس معاہدے کے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تائید فرمائی اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے چچاؤں کے ہمراہ عبداللہ بن جدان کے گھر میں ایک معاہدے کا گواہ تھا۔ اگر سرخ اونٹ بھی میرے حوالے کر دیے جائیں تب بھی میں اس سے خیانت نہیں کروں گا، اور اگر آج بھی اس طرح کے معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو قبول کروں گا۔ تو یہ تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جنگ میں بھی قتل و غارت گیری سے منع فرمایا اور ایک ایسے معاہدے کی تائید ایام جاہلیت کے بعد، نبوت کے بعد بھی کرتے رہے کہ جس میں انہوں نے مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا معاہدہ کیا تھا۔ اور ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جنہوں نے کبھی کسی بے گناہ پر تلوار نہیں اٹھائی اور جنگ کی صورت میں ہمیشہ انسانی اصولوں اور روایات کی پاسداری کی اور ایسا کرنے کا حکم دیا۔ آج جب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر دہشت گردی کا ٹھپا لگتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخری بات یہ کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے اعمال کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔